अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। फरहान ने इसकी खामोशी को महसूस किया तो इसे नाराज़गी पर मुनहसर किया। क्या मासूमियत थी, सिर्फ नाराज़गी? रात दोनों अपनी अपनी जगह पर लेटे मुखालिफ सिमत करवट लिए खामोश थे। फरहान तो कुछ देर बाद सो गया था, लेकिन रोशनी सारी रात सो ना पाई थी। अगले दिन नाश्ते पर बाबा ने फरहान से वापसी की टिकट बुक करवाने का कहा। 3 बुक करवाना, रोशनी की भी अम्मा ने याद दहानी करवाना ज़रूरी समझा। अम्मा जान, रोशनी और मैं दोनों आएंगे कुछ दिनों तक। ऐसा करते हैं, रोशनी से ही पूछ लेते हैं इसने हमारे साथ जाना है या नहीं। दोबारा से इसी मौजू को शुरू होता देखकर बाबा ने कहा, बताओ बेटा, अभी जाओगी या कुछ दिनों बाद फरहान के साथ? बाबा के पूछने पर फरहान ने भी इसे देखा। पुप्पो, मैं आपके साथ जाऊंगी, वो नज़रें झुकाए ही बोली। ठीक है बेटा। फरहान, फिर अब 3 टिकट्स बुक करवाना और कोशिश करना आज की ही मिले। आप कुछ दिन और रुकते बाबा, अभी कल ही तो आए हैं। रोशनी के जवाब पर कुछ देर बाद फरहान संभल कर बोला था, नहीं बेटा, अभी तो अचानक आना पड़ा, फिर आएंगे, काफ़ी दिन रहेंगे। हाँ, अभी तो हमदान पीछे पड़ा था। जाएं और रोशनी को ले आएं। वो भी रोशनी के लिए उदास हो गया है। मैंने कहा था खुद चक्कर लगाओ, कहता है छुट्टी नहीं मिली वरना उसने खुद आना था। अम्मा के बताने पर फरहान समझ गया कि ये मामू का ही काम है। इसके मुतमईन करने पर भी वो मुतमईन नहीं हुए थे। उस दिन तो नहीं, अगले दिन सुबह को वो लाहौर के लिए निकले थे। रोशनी के जाने के फैसले के बाद फरहान ने इससे कोई बात नहीं की। रात में कमरे में आया था, लेकिन बुलाए बगैर करवट लिए सो गया। रोशनी ने भी खामोशी से अपनी पैकिंग की। कमलाई हुई रोशनी को देखकर सोमिया, तैमूर हैरान भी हुए और परेशान भी। वो खामोशी से सबकी सुनती रही और रात को कमरे में आई तो बिस्तर पर गिर सी गई। इतनी जल्दी वक्त बदल जाएगा सोचा न था। 2 दिन घर रहने के बाद वो अपने घर गई। पुप्पो खुद चाहती थी कि वो कुछ संभल जाए, वरना अनवार साहब और सलमा इसे देखकर परेशान होते। फिर भी वो रौनक इसके चेहरे पर ना आई थी। कुछ दिन इधर रहकर वो वापस आ गई। चाचू से इसकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इन दिनों उनकी नाइट ड्यूटी थी, जिस वजह से इन्हें वक्त नहीं मिला, लेकिन वो इसे देखकर मुतमईन हो चुके थे। शायद वाकई वो उदास थी, इन्होंने यही सोचा, बावजूद इसके कि इनके अंदर कोई चीज़ खटक रही थी जिसे वो समझ नहीं पाए थे। दूसरी तरफ फरहान कुछ दिन तो वो बस ऑफिस से अपने कमरे और कमरे से ऑफिस जाता रहा। वो थी तो उसकी परवाह नहीं थी, ज़्यादातर वो अपने कमरे में होती थी। अब जबकि वो चली गई तो ऐसा लगता था जैसे घर में हर जगह ही वो थी। आज बहुत दिनों बाद वो इसके कमरे में आया था। कमरे में हर चीज़ वैसी थी जैसे वो छोड़कर गई थी। फरहान इसके साथ रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन क्या करता। इससे फरीद की बातें बर्दाश्त नहीं हुई थी। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोशनी के जिन अंदाज ने फरहान को अपनी तरफ माइल किया था, वो अंदाज इससे पहले किसी और को भी पागल कर चुके थे। मजीद फरीद ओछे हथकंडों पर उतर आया था। इसकी रेपुटेशन खराब कर रहा था, इसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके सर्कल में इसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गईं, जिसका गुस्सा आ जाकर इसने रोशनी पर निकाला था। इसे वाकई इससे कोफत होने लग पड़ी थी, इसलिए वो इसका सामना ही नहीं कर रहा था। कुछ वक्त तो आया था वो इससे शादी होने पर ही सोच विचार करने लगा था। इसे तो शादी ही करनी थी, वो नहीं कोई और होती, इसे क्या फ़र्क पड़ता था। और जब दिमाग ने ये बात सोची थी, दिल जाने क्यों मुत्तफिक ना हुआ था। दिल ने इस राय पर इख्तिजाज किया था और फरहान अपने दिल की बात जानता था। रोशनी में कुछ तो ऐसी बात थी कि इसने फरहान को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। फरहान का दिल इसकी जानिब खिंचता था। एक कशिश सी इसे रोशनी में महसूस होती थी, और इसका इकरार इसने खुद से किया था और ना ही रोशनी से। वो बैक वक्त 2 महाज पर लड़ रहा था, एक अपने दिल से, दूसरा फरीद से। वो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब वो फरीद का मुंह एक दफ़ा ही तोड़ता, और इसके लिए इसे कुछ वक्त दरकार था। वो एक मर्तबा ही फरीद का पत्ता कट करने वाला था, बस कुछ वक्त।
کچھ دیر بعد کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں گیا اور تمام سوچوں کو جھٹک کر فائل اٹھا کر کیس کی ریڈنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل سے متعلق کاغذ اٹھانے کے لیے ٹیبل پر نظر گھمائی تو اس کے ہاتھ ایک کلینک کا انویلپ نما پیپر لگا جس کے اندر رپورٹ دی جاتی تھی۔ یہ یہاں کہاں سے آیا؟ اس نے الجھتے ہوئے انداز سے رپورٹ نکالی۔ نام والی جگہ پر روشنی فاران لکھا تھا، ساتھ ایک اور پیپر تھا جس پر ڈاکٹر کی لکھائی تھی، میڈیسن اور ٹائم لکھا ہوا تھا۔ الجھی سی نظریں نیچے ڈاکٹر کی لکھی تحریر پر پھسلیں۔ وہ پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ ایک بار، 2 بار، اس نے 10 بار اس رپورٹ کو پڑھا تھا جو روشنی کی پریگننسی رپورٹ تھی۔ وہ امید سے تھی۔ شٹ، اوہ شٹ، رپورٹ ٹیبل پر رکھے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا۔ ذہن ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ اسے جیسے یقین نہ آ رہا تھا۔ فاران نے پھر رپورٹ اٹھائی اور غور سے پڑھنے لگا۔ تاریخ تو بہت دن پہلے کی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا، میڈیسن ٹائم سے کھانی ہے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ جب اماں نے پوچھا تھا تو روشنی کا جواب یہ تھا، یعنی روشنی کو معلوم تھا اتنے دن پہلے کا۔ فاران کو یقین نہ آیا جیسے۔ فاران کے ذہن میں اس کی حالت گھومنے لگی۔ فاران کے نزدیک یہ شوق تھا، چھوٹا سا شوق، لیکن دھچکا بھرپور لگا تھا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے اسٹڈی سے باہر گیا تھا۔ یہ اسٹڈی میں کس نے رکھا؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ جی سر، میں نے اس دن یہ یہاں گرا تھا تو میں نے اسٹڈی میں رکھا، شاید کوئی ضروری کاغذ ہو۔ کس دن؟ جب ذروہ میم کی مدر آئی تھیں لاسٹ ٹائم۔ فرحان نے لب سختی سے بند کیے اور واپس پلٹا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے۔ کیا واقعی وہ ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے؟ لیکن روشنی نے اسے بتایا نہیں، اور اسی سوچ پر آ کر فرحان کی دھڑکن نارمل سے مدھم ہوئی تھی۔ روشنی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وجہ اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ اس وجہ کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ فرحان نے خود کو اس پل بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا، اور اگلے 2 دن بعد اسے اماں کا فون آیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم بابا بننے والے ہو۔ خوشی ان کے لہجے سے ظاہر تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو اماں، وہ آہستگی سے بولا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ گہری سانس بھر کر بولا، ارے بیٹا، اب اس بات پر ناراض مت ہونا کہ روشنی نے تمہیں نہیں بتایا۔ پوچھا تھا اسے کہتی آپ خود بتا دیں۔ جھجک رہی تھی، اور فرحان جانتا تھا یہ جھجک تھی یا کچھ اور تم آئی نہیں، تب تو کہہ رہے تھے کچھ دنوں تک آؤ گے۔ اچھا ہی ہوا روشنی کو لے آئے ساتھ ہم۔ کب آؤ گے تم؟ ان کا لہجہ ہلکا سا ناراضگی بڑا تھا۔ بہت جلد، اب تو آنا ضروری ہو گیا ہے نا، اس نے اور ہی بات کو ذہن میں رکھ کر کہا، اور اماں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ فرحان آیا تو ان دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا۔ سب نے فرحان کو مبارکباد دی، جسے اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس نے روشنی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا تھا۔ فرحان انوار ماموں سے ملنے گیا، ساتھ روشنی کو بھی لازماً جانا تھا۔ سفر کے دوران فرحان نے خاموشی سے ڈرائیونگ کی۔ روشنی خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہمدان چاچو بھی آج گھر تھے۔ فرحان کے منع کرنے کے باوجود بھی چچی اور امی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ روشنی بھی ان کے ساتھ کچن میں ہی ہیلپ کروانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر جب تک وہ نکلے، ہمدان چاچو دونوں کی خاموشی اور سرد انداز کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ میاں بیوی کی آپس کی بات ہے، لڑائی جھگڑا تو چلتا رہتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا ایٹم بم نکلے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے اگلے دن سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو سکندر صاحب کی بہن کے سسرال میں ہوئی مرگ پر جانا پڑا، اور تیمور سومیا اور بچوں کو لے کر بڑی پھپھو کی طرف گیا تھا۔ پیچھے روشنی اور فرحان رہ گئے۔ فرحان بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے روشنی اکیلی تھی۔ جب ہمدان چاچو یہاں پاس ہی اپنے دوست کی والدہ کے افسوس کو آئے تھے، دوست کے ہاں سے ہو کر وہ بہن یعنی زاہدہ آپا کے گھر آ گئے۔ اندر گئے تو روشنی ہی انہیں ملی۔ ان کے پوچھنے پر سب کا بتایا، جہاں جہاں گئے تھے۔ چاچو کھانا کھائیں گے یا چائے؟ نہیں بیٹا، چائے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، ابھی اکبر کے گھر سے چائے پی کر آیا ہوں۔ آؤ تم بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے
اپنے پاس اشارہ کیا اور مزید کہنے لگے، جب سے اسلام آباد گئی ہو تفصیل سے بات ہی نہیں ہوئی، خوش ہو نا؟ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھی تو انہوں نے پوچھا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ قریب سے چاچو اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے اور اسی وقت فرحان اندر آتا وہیں دروازے پر رکا تھا۔ انوار بھائی بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور بابی بھی۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، ہے نا؟ جانے کیوں وہ بہانے سے پوچھنے لگے، اور روشنی نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ جب تم نے فون کیا میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، بہت زیادہ، لیکن فرحان نے جب کہا کہ تم اداس ہو تو میں نے آپا کو کہا جلدی جائیں اور لے آئیں روشنی کو۔ فرحان کے پاس جب بھی ٹائم ہوگا آ جائے گا۔ ان کے کہنے پر روشنی خاموش ہی رہی اور ایک ہاتھ کے ناخن سے دوسرے ہاتھ کے ناخن کی سطح کھرچنے لگی، چہرہ جھکائے وہ ضبط کر رہی تھی۔ فرحان کو لگا اب وہ اس کے بارے میں کچھ بولے گی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ لیکن تم مجھے یہاں آ کر بھی خوش نہیں لگ رہی۔ روشنی کو لگا اب بولنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس دن اس نے واقعی چاچو کو فون کیا تھا تو سب بتانے کے لیے۔ اس دن روشنی کو خود لگ رہا تھا اسے سہارے کی ضرورت ہے، نہیں تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد روشنی نے سوچا تھا یہ بھی اچھا ہوا چاچو کو کچھ پتہ نہ چلا، نہیں تو اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ وہ دکھی تھی، لیکن اس کے ماں باپ تو اس کی طرف سے سکون میں تھے۔ انہیں پریشان کر کے اسے بھی مزید دکھی ہونا تھا۔ نہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی اداس تھی، میں اس لیے آپ کو فون کیا تھا، اس نے سر جھکائے ہی کہا۔ فرحان اچھے ہیں اور میں خوش ہوں، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ فرحان تک اس کے لفظ بمشکل پہنچے تھے۔ یہی بات میری طرف دیکھ کر کہو، سر جھکائے نہیں، چاچو سنجیدگی سے بولے۔ ان کے بولنے پر روشنی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اداسی اور دکھ میں فرق ہوتا ہے روشنی، اداس ہم کسی فرد کے لیے ہوتے ہیں اور دکھ ہمیں کوئی فرد دیتا ہے، دونوں کے مطلب الگ ہیں تو ان کا احساس بھی چہرے پر مختلف ہی اجاگر ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں یاد ہے جب فرید سے تمہاری شادی ہوئی تھی تو یہی سوال میں نے تم سے پوچھا تھا، تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے کہا تھا میں اپنی زندگی میں بڑھنا چاہتی ہوں، سب کچھ پیچھے ختم کر کے، اور تم نے کیا بھی، لیکن اس وقت تمہارے چہرے پر نہ تو دکھ تھا نہ اداسی۔ چاچو کے بولنے پر اس نے نہ سمجھی میں انہیں دیکھا۔ تم دکھ میں ہو، بہت گہرے دکھ میں، اور یہ تمہاری حالی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اب کے چاچو نے واضح انداز میں سے کہا تو روشنی، فرحان بھی ان کے اندازے پر حیران تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، روشنی نے کہتے ہوئے نظریں چرائیں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی چاچو کی طرف دیکھ کر بات نہ کر پائی۔ جب تم فرید کے ساتھ تھی تب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تھی روشنی، تمہیں کچھ پسند نہیں تھا، تمہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا تو تم مجھ سے کہتی تھی، چاہے وہ فرید کے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق۔ فرحان نے تمہیں جھوٹ بولنا سکھا دیا کیا؟ فرید کے دوسری بار ذکر پر فرحان کے رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ چاچو پلیز، آپ کیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ چھوڑے سب پیچھے، چھوٹ کیا ہے؟ اگر فرید کے ساتھ یہ اتنی ہی ہوش تھی تو اس بارے میں دوبارہ سوچ لیں ماموں۔ اس سے پہلے روشنی کی بات پر ہمدان روشنی سے کچھ کہتے، فرحان کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جگہ ساکت کیا تھا۔ ہمدان نے ناسمجھی میں اس کو پلٹ کر دیکھا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے تھا۔ ماموں کے دیکھنے پر وہ چلتا ہوا صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے آگے رکھے ٹیبل پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے آگے کو ان کی طرف جھکا۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ہمدان کے پوچھنے پر روشنی کا دل ڈوبا۔ اس نے فرحان پر سے نظر تو ہٹائیں، ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ فرحان ایسا کیوں بول رہا تھا؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ اتنی مشکل بات نہیں کی میں نے، یہی کہا اگر یہ اس کے ساتھ خوش تھی تو اس بارے میں دوبارہ کوئی فیصلہ کر لیں، اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر ہمدان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ روشنی نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھیں، جانے اب وہ کون سے زہر کے تیر ان کے اندر گاڑنے جا رہا تھا، ایک اور درد میں اضافہ کرنے جا رہا تھا۔ فرحان، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم ایسی کوئی بھی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمدان کا لہجہ ناگوار اور تلخ ہوا۔ چھوڑے اس بات کو ماموں کہ میں نے یہ بات کیوں کی، اور مجھے بتائیے جب آپ جانتے تھے اس کی شادی فرید سے ہوئی تھی،
آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرحان بھی انہی کے انداز میں بولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کی ایسی گفتگو کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کرتا، کسی کے دباؤ پر بھی نہیں۔ ہمدان نے بے یقینی سے فرحان کو دیکھا۔ اس کا ہر انداز اس وقت انتہائی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی وہ کیا بولیں۔ کیوں؟ لیکن انہوں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کجا ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں برتنا۔ روشنی کو لگا اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ فرحان تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہمدان کا چہرہ بھی اس کی بات سن کر لال ہوا۔ انہیں بیک وقت غصہ اور بے پناہ دکھ محسوس ہوا۔ وہ ساتھ بیٹھی روشنی سے نظریں نہ ملا پائے، اور بولنے والا شاید آج ساڑی بھراس نکال رہا تھا، کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ روشنی میں اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ فرحان کی آواز نے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات تم سے متعلق ہو رہی ہے، یہیں رہو۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ فرید آیا تھا میرے پاس آفس، بقول اس کے شدید محبت ہے اسے روشنی سے، اور وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، سو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں، طلاق دے دوں اسے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ ہمدان کو بالکل اندازہ نہیں تھا بات یہ رخ اختیار کر جائے گی۔ وہ جانے کیسے فرحان کو سن رہے تھے، اور روشنی کا دل چاہا آج تو وہ سچ مچ مر جائے۔ اس میں روشنی کا کیا قصور؟ ہمدان دکھ سے بولے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ فرحان کا لہجہ بلند ہوا۔ آپ جانتے ہیں کتنی اذیت محسوس ہوئی جب اس نے میرے سامنے میری بیوی کے متعلق انتہائی ذاتی باتیں کی۔ کیسے برداشت کی میں نے وہ اذیت؟ میرا دل کیا تھا ابھی کے ابھی اسے فارغ کر دوں اور جان چھڑاؤں اس ذلت سے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیوں۔ فرحان تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ماموں، میرے دل جو ذروہ کا مقام ہے وہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، لیکن یہ شادی میں نے کی تھی تو اسے نبھا بھی رہا تھا، چاہے دوسرا فریق کتنا ہی بیزار کیوں نہ تھا۔ لیکن آپ مجھے جانتے تھے، آپ مجھے بتا سکتے تھے سارے معاملے کے متعلق ماموں، تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ میں کہاں سے لاؤں اپنے میں ہمت، اتنا بڑا ظرف کہ ان سب باتوں کو بھول جاؤں؟ پھر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو روشنی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اب ہم ماں باپ بننے والے ہیں، کیا دیں گے اس بچے کو ہم؟ یہ شادی ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھی جس پر آپ سب مطمئن اور خوش ہیں، لیکن ہم دونوں نہیں، جس کا خوش ہونا ضروری ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہیں۔ جو باتیں انہوں نے ابھی سنی ان پر انہیں تو جیسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا، بالکل غلط، اور اس سے بھی بڑی میری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھے ایسے مرد ملے جو مجھے کبھی عزت نہ دے سکے، چاہے وہ فرید علی ہو یا فرحان سکندر۔ میرے لیے تو دونوں ہی تذلیل اور دکھ کا باعث ہیں۔ کچھ دیر بعد روشنی آنکھوں میں آنسو لیے ہمدان کو دیکھتی زخمی لہجے میں بولی۔ فرحان نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اس کا نام کیوں لیا روشنی نے؟ ہمدان بھی چہرہ اٹھا کر روشنی کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ لال تھا۔ کہا تھا نا آپ سے نہیں کرنی شادی، مجھے پتا تھا میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں۔ آپ نے کہا فرحان بہت اچھا ہے، وہ تمہاری طرح جذباتی اور بے وقوف نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا فرحان؟ یہ؟ وہ فرحان کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ چھوڑنا چاہتے ہو؟ مجھے طلاق دینا چاہتے ہو نا؟ تو دو ابھی، اور اس ذلت سے خود کو آزاد کرواؤ فرحان سکندر، کیونکہ اس مرد کے ساتھ مجھے خود نہیں رہنا جو میری عزت کر سکے اور نہ کروا سکے، جس کے لیے میں تذلیل کا باعث ہوں۔ برتی ہوئی عورت ہوں نا میں، مت رکھو اپنے ساتھ، اور تمہیں مجبوری کیا ہے؟ محبت تم مجھ سے کرتے نہیں، تمہارے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، ختم کرو اس رشتے کو۔ آخر میں وہ چلائی۔ ہمدان فوراً اٹھ کر روشنی کی طرف بڑھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ فرحان ساکت سا وہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشنی کا ایسا رد عمل۔ اپنی بڑاس نکال کر وہ خود کو تو پرسکون کر گیا تھا، لیکن اگلے فریق کو انگاروں پر لے آیا تھا۔ چاچو،
کہیں اسے، میں اب خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جس کا دل کرتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب چاہے سارا مجھے ذلیل کرے، جب چاہے ذروہ مجھے ذلیل کرے، اس کی ماں مجھے ذلیل کرے، یہ میری تذلیل کرے۔ چاچو میں تھک گئی ہوں، مجھے مرنا ہے۔ اگر زندگی میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے تو مرنا ہے مجھے، نہیں جینا۔ وہ ہسٹریانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ہمدان اسے سنبھالتے ہوئے خود بھی رو پڑے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وقت روشنی کے لیے پھر بے رحم ثابت ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہمدان مرد تھے، لیکن اس وقت ان کا بھی دل چاہا کہ اونچی اونچی روئیں۔ ضبط کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سینے سے لگائے خود میں سموئے ان کا دل چاہا روشنی کو اس دنیا سے کہیں دور لے جائیں۔ وہ سسک رہی تھی، روشنی روشنی۔ وہ بے جان سی ہوئی تو انہوں نے پریشانی سے اسے پکارا، لیکن وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی اور فرحان کے کانوں میں روشنی کے کہے الفاظ گونجتے رہ گئے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ نرس نے باہر آ کر ہمدان سے پوچھا۔ جی۔ جب تک ہمدان نے جواب دیا فرحان بھی نزدیک آ گیا۔ آپ کی پیشنٹ فی الحال کریٹیکل کنڈیشن سے باہر ہے۔ اچھا کیا جو آپ بر وقت انہیں ہسپتال لے آئے، نہیں تو نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، اور شاید بچے کی زندگی بھی لکھی تھی کہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون آور ادویات دے کر سلایا ہے۔ کل صبح تک آپ انہیں مل سکتے ہیں۔ یہ کچھ انجیکشن ہیں، لے آئیں، انہیں لگیں گے۔ نرس نے کہتے ہوئے پرچی ان کی طرف بڑھائی جو فرحان نے پکڑی۔ نرس کے جانے کے بعد ہمدان کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ فرحان میڈیسن لینے چلا گیا۔ ہمدان وہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے تفصیل سے ڈاکٹر سے بات کی۔ وہ رات روشنی کے پاس ہی رکنے والے تھے۔ گھر انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ہسپتال میں ڈیوٹی پر ہیں، اور فرحان کا پتہ نہیں اس نے گھر کیا بات کی تھی، نہ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حقیقت میں انہیں بھی فرحان کے رویے پر دکھ ہوا تھا، اور یہ بات جانے کتنے دنوں سے چل رہی تھی۔ انہیں روشنی کی کیفیت کی وجہ بھی اب سمجھ میں آئی۔ انہوں نے واقعی فرحان سے بہت امیدیں لگائی تھیں، لیکن سب امیدیں اس طرح ٹوٹ جائیں گی انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ جانے کیسے روشنی نے خود پر یہ سب سہا ہوگا۔ اس وقت روشنی کے چہرے پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھے۔ فرحان بھی ان کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ اس سے زیادہ روشنی کی سائیڈ لینے والے تھے۔ وہ فرحان سے زیادہ روشنی کو محبت کرتے تھے، وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی فرحان کو ان کا خود سے چپ چپ رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماموں مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ بھی تو، اس نے آہستگی سے انہیں مخاطب کیا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے خود پر غصہ ہے، دکھ ہے کہ میں نے کیوں روشنی کی بات نہیں مانی اور اسے شادی پر مجبور کیا۔ وہ صحیح تھی، وہ شادی کے بغیر زیادہ خوش تھی۔ شادی اسے راس نہیں آتی تھی۔ وہ بولی تھی چاچو عورت کے لیے شادی ضروری نہیں ہے، عورت شادی کے بغیر بھی تو رہ سکتی ہے اور خوش رہ سکتی ہے۔ وہ صحیح تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دکھ سے بولے تھے، اور فرحان کو خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی ہوئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جس میں انہوں نے الگ کمرہ روشنی کے لیے لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگے، تمہیں یاد ہے جب تم ذروہ سے شادی کرنے والے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مت کرو شادی، روشنی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس سے رشتہ تو بناؤ، تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ایک موقع تو دو روشنی کو۔ تم نے تو نہیں، لیکن اس نے تمہیں ہی سوچا تھا۔ تم دونوں کا نکاح ہوا تھا فرحان، اور اگر اسے تم سے اپنے شوہر سے محبت ہوئی تو کیا غلط کیا اس نے؟ یہ ایک فطری بات تھی، لیکن تم نے منع کر دیا۔ تم نے کہا نہیں ماموں، میں ذروہ کے بعد اب کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اور علیحدگی ہی بہتر ہے۔ تم نے نہیں، ہم نے اسے دیکھا تھا، اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا، اس نے تمہیں 7 سال سوچا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اسے پھر بھی تم سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں تھی، تو محبت بھی تو تم سے ہونا تھی نا، اور پھر طلاق ہوئی۔ یہ اس کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا،
اور محبت پاس آ کر کھو جائے، ذروا کے بعد تم بھی اس تکلیف کو جانتے ہوگے۔ خیر، وہ وقت بھی گزر گیا، اس نے خود کو سنبھال لیا، پھر اس کی شادی کی بات ہونے لگی۔ اب اس کی شادی کرنی تھی، وہ خود بھی جانتی تھی۔ ہم سب کو تھا کہ وہ بہت وال ویلا کرے گی، نہیں مانے گی، ضد کرے گی۔ فرحان، تم یقین نہیں کرو گے، روشنی نے خود شادی کے لیے ہاں کی تھی، کسی بھی دباؤ کے بغیر۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ لڑکا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انوار بھائی نے پوچھا تھا پہلی مرتبہ ہی، جیسے آپ کی مرضی بابا کہا تھا اس نے۔ اتنی فرما بردار تھی روشنی۔ ہمدان روشنی کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہے تھے اور فرحان ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر بعد خاموشی پھیل گئی، شاید وہ بتاتے ہوئے اس وقت میں کھو گئے تھے۔ کچھ پل بعد انہوں نے روشنی کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر فرحان کو دیکھا۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد کی بات تھی، جب میں ہسپتال تھا مجھے میرے دوست کا فون آیا۔ فون کر کے کہنے لگا جلدی اپنی بھتیجی کے اپارٹمنٹ آؤ۔ میں حیران اور پریشان سا ادھر پہنچا تھا، اور تم یقین کرو فرحان اس کے اپارٹمنٹ جانے تک بھی مجھے دور دور تک بھی گمان نہ تھا وہاں اس کے اپارٹمنٹ میں سارا کے ساتھ ذروا بھی ہوگی۔ وہ بات کر کے رکے، ذروا کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور یہ بھی گمان بھی نہ تھا کہ ذروا فرید کی سالی ہوگی اور سارا فرید کی پہلی بیوی۔ ہمیں فرید نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بول کر شادی کی تھی کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور جس سے انکوائری کروائی اس نے بھی جھوٹ بولا تھا ہم سے۔ وہ اب روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا بلڈنگ کے لوگ اندر تک گھسے ہوئے تھے، سارا روشنی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی اور سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرید سارا کو مسلسل وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، کبھی ذروا کو اسے لے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ روشنی کو گالیاں دینے میں مصروف تھی۔ اس وقت تم روشنی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہو کیا ہوگی؟ میں اسے وہاں سے نکال کر کیسے لے کر گیا تھا مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے طنزیہ فکروں اور نگاہوں میں سے اسے لے کر جانا نہیں بھولتا مجھے۔ انہوں نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ میں ذروا کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن سارا نے اس دن سب حدیں پار کی تھیں۔ اس نے میرا لحاظ کیے بنا بھی روشنی کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا، اور فرید خاموش تھا۔ بقول اس کے اسے روشنی سے بہت محبت تھی، لیکن اس وقت وہ اس کے کردار پر ہونے والے الزامات کو نہیں روک رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی؟ اگر کوئی آپ کی محبت کو ذلیل کرے تو کیا آپ اس کا منہ نہیں توڑیں گے؟ ہمدان نے فرحان کی طرف دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرید نے بہت کوشش کی صلح کی، لیکن روشنی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا یہ رشتہ رہے۔ فرید نے دھمکیاں دیں کہ وہ کبھی بھی روشنی کو طلاق نہیں دے گا۔ ہم نے خلا کے لیے عدالت میں کیس کر دیا۔ میرے بہت اچھے دوست نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہ خلا والی جنگ الگ تھی، اور گھر میں بھائی بھابھی اور باقی سب کو سنبھالنا الگ۔ یہ اس وقت سے بھی مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا جب تمہاری اور اس کی طلاق ہوئی تھی، لیکن خیر وقت گزر ہی گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی فرید کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو یقین کرو کبھی روشنی کی شادی اس سے نہیں کرتے۔ روشنی ہم پر بوجھ بالکل نہیں تھی کہ اس کی شادی ہم ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ سے کرتے۔ وہ فرحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرے نزدیک تھا کہ شاید ذروا نے تم سے روشنی سے متعلق یا اس سارے معاملے کے بارے میں بات کی ہو، اور تم مجھ سے بات کرو۔ سارا اور ذروا کے نزدیک روشنی ہی غلط تھی۔ ان کے مطابق روشنی نے جان کر ذروا سے بدلہ لینے کے لیے اور تم سے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تو اس وقت اگر تمہیں بات پتہ لگتی تو وہ روشنی کے خلاف ہی ہوتی، یقینی طور پر اس کے کچھ مہینوں بعد ذروا کی وفات نے ہم سب کو دھچکا دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد تم بھی ذروا کے غم سے باہر نکلنے لگے، گھر آنے لگے، سب سے ملنے لگے، اور لیلا کی شادی پر بھی تمہارا رویہ دوستانہ تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر جانتے بھی ہو تو شاید تمہاری نزدیک اہم نہیں ہے۔ پھر بڑی آپا نے مجھ سے سب سے پہلے تم دونوں کی شادی کی بات کی۔ میں کنفیوز تھا اس رشتے کو لے کر، جبکہ آپا کا پورا زور تھا۔ رداپا سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔
تم تو کسی سے بھی شادی کر لوگے، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، لیکن روشنی کے لیے پھر سے دھوکا نہ کھا لیں۔ بہتر ہے کہ اب اپنی فیملی میں ہی روشنی کی شادی کر دی جائے۔ خیر بات پہلے تم سے کی گئی کہ اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہوا تو معاملہ یہی ختم ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا زاہدہ آپا نے تم سے کیسے بات کی، پر مجھے پتا لگا فرحان راضی ہے۔ اس کے بعد انوار بھائی سے بات کی گئی اور انہیں راضی کیا گیا۔ وہ بھی مان گئے۔ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی سوائے روشنی کے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر بات جاری کی۔ فرحان کی نظریں روشنی کے ہاتھ پر تھیں جو بے جان سا سیدھا پڑا تھا۔ روشنی سے سب سے پہلے بابی نے بات کی۔ اس نے منع کیا، اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ پھر بھائی نے بات کی اور ان کے بات کرنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے واضح انداز میں انکار کیا۔ اس نے تمہارا پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری طرح جذباتی اور بیوقوف نہیں ہے۔ خیر اس نے کہا اسے کچھ وقت چاہیے، پھر وہ خود بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد بات کی، تب بھی اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اس پل میں نے اسے دعا دی کہ خدا کرے تمہاری آنکھوں میں آنے والے یہ آخری آنسو ہوں، پر روشنی کے حق میں کی گئی دعائیں شاید آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہ جاتی ہے، اوپر جاتی ہی نہیں۔ قبول بھی ہوتی ہیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ان کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کا رشتہ کیسا اور کس نچ پر رہا، پر میں جانتا تھا اب کی بار وہ شاید کوشش بھی نہ کرے اس رشتے کو نبھانے کی، پر مجھے تھا کہ تم سمجھدار ہو، اسے خوش رکھو گے، اور آج دوپہر سے پہلے تک تو یقین تھا کہ تم نے اسے خوش رکھا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ شاید وہ اس کے سامنے کمزور دکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ساری بات سن کر فرحان گمسم ہوا تھا اور بیڈ پر نیند آور ادویات میں سویا وجود بے قصور لگا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم فرید سے جڑے ماضی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے تو میں تمہیں خود ساری بات بتا دیتا، اور اگر تم شادی سے انکار بھی کر دیتے تو بھی اتنا مسئلہ نہ بنتا۔ لیکن فرحان بات ہی ساری یہی ہے کہ اس چیز کا اندازہ نہ مجھے تھا اور نہ ہی تمہیں، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک بار پھر ان کی آواز کمرے میں گونجی۔ ڈاکٹر کے مطابق روشنی کی حالت خطرے سے باہر تو ہے، لیکن اگر وہ مزید پریشانی اور دکھ کی کیفیت میں رہی تو اگلا اٹیک نروس بریک ڈاؤن یا ہارٹ اٹیک بھی بن سکتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب جب وہ ہوش میں آئے تو تم اس کے سامنے آؤ، اور اپنے بچے کے لیے تو تم یہ کرو گے۔ اگر تم چاہو تو اسلام آباد چلے جاؤ، میں باقی سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ جانتے تھے روشنی اب فرحان کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، اور اگر دیکھے گی تو تکلیف اور اذیت میں رہے گی، اور ڈاکٹر کے مطابق یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ لیکن ماموں، فرحان کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، یوں تو وہ اس سے مزید بدگمان ہو جائے گی، لیکن حمدان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے اس وقت صرف روشنی کی زندگی اہم ہے۔ تمہیں روشنی کی پرواہ نہیں، پر اپنے بچے کی تو ہوگی، اس لیے تمہیں جانا پڑے گا۔ حمدان اس کے بحث کرنے کو غلط سمجھے تو لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ فرحان لب بنچے چپ ہو گیا۔ اگلے دن جب روشنی ہوش میں آئی تو اس کے پاس چاچو تھے، فرحان کہیں نہیں تھا۔ حمدان فون کر کے سب کو بتا چکے تھے۔ سب پریشانی میں ہاسپٹل آ رہے تھے۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، اور رونا بالکل نہیں ہے۔ میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں اب، ٹھیک ہے؟ چاچو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اور تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، سب میں دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد انوار صاحب اور سلمہ اسے دیکھنے آئے، پریشان سے۔ حمدان نے پہلے انہیں مطمئن کیا، پھر سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو، جو ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ میں تو اپنے دوست سے ملنے گیا تھا آپ کے گھر کے پاس، وہاں سے فارغ ہو کر سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ گھر گیا تو فرحان نے بتایا کہ آپ اور بھائی بھی گئے ہیں اور تیمور سومیا بھی۔ اس نے کہا وہ خود بھی اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، ایک اہم میٹنگ کا فون آیا تھا۔ وہ گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد روشنی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر یہاں آ گیا۔ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ رات کو ہی ڈسچارج ہو جانا تھا، لیکن میں نے خود ہی سوچا کہ آج کا دن بھی یہاں ہی رہے تاکہ طبیعت اچھے سے سنبھل جائے،
اور کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ سب کو رات پریشان نہیں کیا۔ چاچو کی بات روشنی نے بخوبی سنی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، اور باقی سب کو ہمدان پر شک نہیں ہونا تھا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ یوں یہ معاملہ ہمدان نے سنبھال لیا تھا۔ ہمدان روشنی کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن سب کے مشکوک ہونے کے خیال سے دور ہی رہے۔ اسی دن رات کو روشنی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ کمرے میں فرحان تھا، نہ ہی اس کا سامان، وہ جا چکا تھا۔ وقت اپنا کام کر رہا تھا، گزر رہا تھا۔ گھر میں پپھو اور سومیا اس کا اور زیادہ خیال رکھنے لگیں، اسے کوئی بھی کام سے منع کر دیا۔ جب گھر جاتی ادھر بھی چچی اور امی کا یہی انداز ہوتا، اور باقی دکھوں کی طرح اس دکھ کو بھی جھیل کر زندہ تھی۔ اس وقت خود بھی وہ سب سوچوں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی ایک ہی گردان سے، سب کے الزامات سے، لیکن پھر بھی سب جھٹکنے کے بعد بھی رات کے کسی پہر دل میں درد کی لہر اٹھتی تھی، بے چینی ہو جاتی، آنکھ نم ہو جاتی۔ تکلیف تو ہوئی تھی، فرحان نے جو بھی کہا تھا وہ تکلیف دہ ہی تھا۔ پھر لاکھ دھیان بٹھاتی، جب بھی کوئی بات یاد آتی تو اذیت کی لہر پورے جسم میں دوڑتی۔ اپنی ذات کی بے تکیری بھولتی نہیں تھی، ذروا سے اتنی محبت اور میرے احساسات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ چند مہینوں کا ساتھ ہی سہی، میں تمہارے نزدیک اتنی بھی اہمیت حاصل نہیں کر پائی، اتنی بھی نہیں کہ اپنے اندر کی کرواہٹ کو باہر نکالنے سے پہلے تو کچھ تو سوچتے، ذرا سا ہی سوچ لیتے کہ تمہارے الفاظ میں سہوں گی کیسے، کیسے اپنی ذات کی توہین سہوں گی، کیسے۔ اچھا ہوا تم چلے گئے، اچھا کیا تم نے، مجھے واقعی تمہاری زندگی میں اپنی اوقات پتہ چل گئی۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی سوچیں گھومنے لگتیں، اور وہی اذیت پھر سے محسوس ہونے لگتی۔ وقت گزر رہا تھا، نہ فرحان نے اس سے رابطہ کیا اور نہ ہی اس نے۔ چاچو نے اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی، ویسے بھی بات کرنے کو اب بچا ہی کیا تھا۔ انہی دنوں ایرج کی طرف سے بھی خوشی کی خبر آئی تو زاہدہ بیگم شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ ماں تھیں، اس کی بہت فکر تھی انہیں۔ ایرج کے بعد لیلا کے ہاں بھی خوشی کی خبر آئی۔ لیلا روشنی کو فون پر مصروف رکھنے لگی، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، ایسے کرو، یوں مت کرو۔ وہ خود بھی پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزر رہی تھی، لیکن روشنی کو یوں مشورے دیتی جیسے کتنی سیانی ہو۔ روشنی بھی ماں بننے کے احساس میں بہلنے لگی۔ فرحان گھر والوں سے بات کرتا تھا، لیکن لاہور نہیں آیا۔ ہمدان کی خاص تاکید تھی اسے کہ نہ تو روشنی کے سامنے آنا ہے اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرنا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد جب پھر فرحان نے ان سے کہا، ماموں اب کافی وقت گزر گیا ہے، وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ نہیں فرحان، ابھی نہیں، لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے، یوں تو وہ مجھ سے مزید بدگمان ہوتی جائے گی، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں کیوں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ تم سے بدگمان ہے؟ وہ وہی سوچ رہی ہے جو تم نے اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، ازالہ ہی کرنا چاہتا ہوں اپنی کہی باتوں کا، اپنے کیے عمل کا۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا فرحان تمہیں۔ ہمدان بالکل سیریس تھے۔ کتنا انتظار ماموں، 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس وقت کا انتظار جب روشنی خود اسلام آباد آنے کے لیے راضی ہوگی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ ماموں، آپ خود بھی جانتے ہیں وہ اب کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، تم رہو وہاں، وہ یہاں ہی رہے گی۔ یہ اس نے کہا ہے؟ نہیں، میں نے۔ اور تمہیں اب کیا بے چینی شروع ہو گئی ہے؟ تم ہی تھے نا جو اسے برداشت کر رہے تھے۔ سکون سے رہو اب۔ ماموں پلیز، مجھے پتہ لگ گیا ہے سارے معاملے میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں۔ صرف شرمندہ؟ وہ تنزیہ ہوئے۔ تو اور کیا کروں؟ وہ ٹھنک کر بولا، کچھ نہیں، تم دونوں کا الگ رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ تم دونوں تسلی سے سوچو کہ تم لوگوں کو ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رہنا تو ختم کر دینا اس تعلق۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا آسان ہے کیا ایسا کرنا؟ اب جبکہ ہمارا بچہ بھی ہونے والا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی ماموں نے یہ بات ہی کیوں کی ہے۔ اسی لیے کہا ہے اب تم دونوں جہاں ہو وہیں رہو۔ روشنی جب خود اسلام آباد آئے گی تو اس سے بات کر لینا، لیکن تم اس سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے؟ یعنی جب بچہ ہوگا تب بھی نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میرے خیال میں یہی مطلب ہے میرا۔ پتہ نہیں ماموں آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ گھر نہ آؤ، کسی سے ملوں بھی نہ، وہ غصے سے بولا۔
ہاں بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے برعکس ان کا لہجہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا، بلائیں گے تب بھی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اس نے تب کر فون کاٹ دیا۔ حمدان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ میں معاملے کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ان کے غصے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اور فرحان ضد کا اتنا پکا ثابت ہوا کہ جب تیمور نے اسے فون کر کے بیٹے کی مبارکباد دی اس وقت بھی نہیں آیا۔ سب سے فون پر ہی مبارکباد وصول کی، اور جب سب نے پوچھا کب آؤ گے تو صاف کہتا پتہ نہیں۔ زاہدہ بیگم تو اس کے جواب پر حیران ہوتی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تمہیں یہی نہیں پتا کہ کب آنا ہے؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو فرحان؟ وہ ضد ہو کر اسے ڈانٹنے لگتی۔ آگے سے وہ بالکل خاموش۔ جب سکندر صاحب نے پوچھا اس وقت بھی خاموش رہا۔ ان کو پکا یقین ہونے لگا دال میں کچھ کالا ہے۔ اتنے مہینے ہو گئے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، جبکہ روشنی کی حالت بھی ایسی تھی۔ وہ اب بھی آنے کی بات پر خاموش تھا، اور پریشان ہو کر انہوں نے حمدان سے ہی بات کی۔ حمدان نے انہیں مطمئن کیا اور کہا روشنی جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات سے وہ اور ٹھٹکیں، یعنی معاملہ گڑبڑ تھا۔ حمدان نے بھی بس اتنا ہی کہا، جو ان کی تسلی کے لیے تو کافی نہ تھا۔ روشنی کی زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اتنا خوش تھی۔ ریان کی پیدائش اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا، ماں بننے کا احساس۔ وہ بالکل فرحان جیسا تھا، سوائے ایک چیز کے۔ آنکھیں روشنی کی آنکھوں جیسی تھیں، رنگ بھی روشنی کی آنکھوں جیسا تھا۔ سب نہیں کہا اور اسے بھی بالکل اپنے باپ جیسا ہی لگا تھا۔ ہر بیوی کی طرح اس کا بھی دل کیا تھا اس تکلیف دہ مرحلے میں اس کا شوہر بھی ساتھ ہو، لیکن فرحان تو ایسا گیا کہ پلٹ کر نہ آیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی چاچو سے بھی اس بارے میں پوچھ نہ سکی۔ اپنے بیٹے کو ہی دیکھنے آ جاتا۔ کیا اس کی طرح ریحان بھی فرحان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ خود پر تو سب برداشت کر گئی تھی، لیکن اپنی اولاد پر کیسے برداشت کرتی؟ کیا فرحان کو اپنے بچے سے بھی کوئی محبت نہیں ہے؟ آج کتنے دنوں کا ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اپنے بیٹے کے لیے ہی آ جاتا۔ اس کی خوشی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ اپنی اولاد کی ناقدری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ریان دادا دادی کی جان تھا، بچوں کا کھلونا۔ تیمور کے تینوں بیٹے اس کے لیے لڑتے ہی رہتے۔ یہاں تو فروغ بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ 1.25 مہینے کا نہا کر گھر رہنے گئی تو تینوں تیمور سے اتنی ضد کرتے ریان کے پاس جانے کی کہ اسے انہیں ہر دوسرے دن بعد ملانے لانا پڑتا۔ 15 دن رہ کر روشنی واپس آ گئی۔ گھر آئی تو ایرج آئی ہوئی تھی۔ ایرج کا رویہ روشنی کے ساتھ دوستانہ نہیں تھا تو پہلے جیسا برا بھی نہیں تھا۔ ریان 2 مہینے کا ہونے والا تھا اور فرحان کے آنے کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ روشنی کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو سبھی اس کے بارے میں پوچھنے لگے تھے، اور انہی دنوں اس نے ایرج کو بھی پھپھو سے باتیں کرتے سن لیا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا مت کریں شادی، دیکھ لیں اب۔ کیا دیکھوں؟ وہ جھنجھلاہٹ میں بولی۔ یہی کہ ایسی کیا بات ہے کہ بھائی ریان کو دیکھنے تک نہیں آئے؟ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے وقت نہ نکال سکے؟ اماں ضرور کچھ ہوا ہے، دیکھیں اب تو لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، اسی لیے کہا تھا کہیں اور کر دیں شادی۔ بھائی کو لڑکیوں کی کمی تھی کیا؟ لیکن آپ کو بھتیجی کی محبت میں کچھ نظر نہ آیا اس وقت؟ ایرج مسلسل بول رہی تھی اور اماں خاموش۔ انہیں خاموش دیکھ کر ایرج پھر بولنے لگی۔ ریان بھی 2 مہینے کا ہونے والا ہے، کچھ اور بڑا ہوگا، اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں کرے گا کیا؟ کیا اول فول بک رہی ہو؟ اللہ خیر کرے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ زندگی دے میرے فرحان کو، اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ انہیں ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ اماں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں ایرج نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا یہ بات مجھ سے کی ہے، خبردار دوبارہ کسی اور سے کی، انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اف اماں، آپ بھی بات کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ بس چپ، جاؤ جا کر آرام کرو کمرے میں، ایسی حالت میں بھی تمہارے دماغ کو سکون نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بناتی کمرے میں چلی گئی۔ ایرج تو جا چکی تھی، ایرج کو تو انہوں نے جھڑک دیا تھا، لیکن اب وہ خود پریشان ہو گئی تھی، جس کا عکس اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ روشنی نے سب دیکھا اور سنا تھا۔ اب پھپھو کا تفکر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کمرے میں جو اس کا اور فرحان کا تھا۔ تقریباً سال ہونے والا تھا وہ اکیلی یہاں رہ رہی تھی۔ یہ کمرہ اسے اسلام آباد والے کمرے سے زیادہ بھاتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کا تھا۔
اسلام آباد والا فرحان اور ذروہ کے گھر کا حصہ تھا۔ سوچ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہ ریحان کا فیڈر دھونے گئی تھی لیکن ویسے ہی واپس آ گئی۔ ریحان کی صحت اچھی تھی جس وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ روشنی سوئے ہوئے ریحان کے ہاتھ سے کھیلنے لگی۔ وہ اس کی کھلی ہتھیلی میں انگلی رکھتی تو وہ ہتھیلی بند کر لیتا، کچھ وقت بعد پھر ہتھیلی ڈھیلی کر لیتا۔ اس نے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ذہن مختلف سوچوں میں الجھا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور روشنی کی فکر مزید بڑھ رہی تھی۔ کیا وہ کوئی فیصلہ تو نہیں کر چکا؟ کیا وہ علیحدگی اختیار کر چکا تھا؟ جب میں نے اسے کہا تھا مجھے چھوڑ دو، شاید وہ اس بات کو مد نظر رکھ کر نہ آیا ہو، لیکن جو بھی تھا ریحان کو دیکھنے تو آنا چاہیے تھا اسے۔ یہ اور اس طرف کی اور بہت سی سوچیں تھیں جو روشنی کو ہر وقت گھیرے رکھتیں، اتنی کہ نیند تک اڑ گئی۔ گھر جاتی تو بابا امی فرحان کے بارے میں اب لازمی پوچھتے۔ فرحان کی طرف سے خاموشی، مکمل خاموشی نے سب کو ہی اپنی اپنی جگہ پریشان کر دیا تھا۔ آخر ایک دن روشنی نے چاچو سے بات کرنے کے بارے میں سوچا اور فوراً ہی سوچ کو عملی جامہ پہنایا کہ فون بھی کر دیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ بھی ریحان کو سلا کر اس کے ساتھ ہی نیم دراز تھی۔ فون کرنے کے لیے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تاکہ ریحان کی نیند خراب نہ ہو۔ کیسے ہیں چاچو؟ جی ٹھیک۔ ریحان بھی ٹھیک ہے۔ چاچو آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں کرو۔ فرحان کے بارے میں؟ ہم سن رہا ہوں چاچو۔ فرحان؟ روشنی خود سمجھ نہ آئی بات شروع کیسے کرے۔ آپ کی فرحان سے بات ہوتی ہے؟ ہوئی تھی شاید پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے شاید۔ وہ یاد کرنے لگے اور روشنی نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ چاچو کیا ہوا ہے؟ ہمدان اس کے تھکے سے لہجے پر چونکے۔ سکون نہیں ہے اور کیا؟ روشنی کا دل چاہا وہ رو پڑے۔ کوئی بات ہوئی ہے فرحان سے؟ وہ ٹھٹکے۔ نہیں، کیا بات ہونی ہے؟ وہ تو ایسے ہے جیسے نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور ریحان کا تو سوچیے ہی مت۔ تو چاچو کو سمجھ نہ آئی وہ بات کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ چاچو 3 ماہ کا ہونے والا ہے ریحان، اور فرحان اسے دیکھنے نہیں آیا۔ میری تو اسے کیا پرواہ ہونی، اپنی اولاد کی بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بہت فکر ہے اسے۔ اچھا تو اب تک آیا کیوں نہیں؟ سب کتنے پریشان ہیں۔ وہ نہیں آئے گا۔ چاچو نے گہری سانس لی۔ کیوں؟ غصے سے پوچھا۔ یعنی کہ ایسا بھی کیا کہ بندے میں اتنی اکڑ ہے؟ دراصل میں نے اسے شروع میں منع کیا تھا، وہ آنا چاہتا تھا۔ اس وقت تمہاری ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ تم اس کا سامنا کرو۔ میں نے ہی اسے منع کیا۔ اس نے کئی بار پوچھا، تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میری وجہ سے خاموش رہا۔ پھر وہ ناراض ہو گیا، کہتا ہے اب وہ نہیں جائے گا لاہور۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ روشنی کو یقین نہ آیا جو چاچو نے کہا۔ وہی مطلب جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ تو چاچو اسے ریحان کی پیدائش پر آنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی آپ نے منع کیا؟ نہیں، اس وقت تو نہیں، بلکہ میں نے تو فون پر کہا تھا آنے کا، تو اس نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی جب کہا اس کا یہی جواب تھا۔ ان کی وضاحت پر روشنی خاموش ہی رہی تو وہ مزید بولنے لگے۔ دیکھو اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں تھی، مجھے یہی صحیح لگا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ چاچو کا انداز ایسا تھا کہ روشنی کو بولنا ہی پڑا۔ اب؟ روشنی نے پوچھا تو چاچو بولنے لگے۔ اب یہ کہ تم چلی جاؤ اگر وہ نہیں آتا تو۔ میں کیسے چاچو؟ وہ تھکی تھکی بولی۔ کیا مطلب کیسے؟ میں خود چھوڑ کے آؤں گا اسے اور اس کے کان کھینچوں گا۔ میں نے سوچا تھا میں اب اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی چاچو۔ وہ ذروہ اور فرحان کا گھر ہے، وہاں میری جگہ کہیں نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، فرحان بہت بدل گیا ہے۔ چاچو آپ یہی کہتے ہیں وہ بدل گیا ہے، لیکن اب مجھے اس کی… روشنی کو لگا کہ وہ موضوع سے ہٹ رہی ہے تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ اچھا ایسا ہے کہ ابھی تو مجھے جانا ہوگا، میں آج نہیں تو کل تم سے ملتا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چاچو نے کہتے ہوتے فون رکھ دیا۔ روشنی کی نظریں سوئے ہوئے ریحان پر گئی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔